बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत, तो मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर, इमरान खान की रिहाई के मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। साइफर केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। इस फैसले के 2 अहम निकात आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ के मुतालिक हसास खबर है। खबर का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासतदान और मकबूल तरीन लीडर इमरान खान से है। इस वाक़े से जुड़े हुए 2 अहम किरदारों के नाम और तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि एक हसास अमारत में 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान और GHQ की 2 बड़ी अहम शख्सियात के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकली के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया अखबार ने क्या खबर जो है वो शाया की है। अब से 5 मिनट पहले इस खबर को शाया किया गया है। ये खबर क्या है, इसके 2 निकात आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान से 2 अहम शख्सियात जो हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंची। वो अहम शख्सियात कौन सी थी, इमरान खान से मुतल्लिक, इमरान खान से जुड़े हुई 73 सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल है, इमरान खान साहब को क्या ऑप्शन दिए गए, इस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया और इमरान खान ने पहली मरतबा एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, आर्मी हाउस से इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान पैगाम रसा का नाम शाया कर दिया है। वो पैगाम रसा कौन है, इस पैगाम रसा की जानिब से इमरान खान को क्या अहम पैगाम जो है वो पहुंचाया गया। इस पूरी सूरत हाल में एक रेड जोन की हसास अमारत में 34 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ और यहाँ पहुंचने वाली 4 अहम शख्सियात कौन सी थी। क्या ये गैर मामूली वाक़या है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, मरियम नवाज के खिलाफ अमलन अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है। मरियम नवाज से जुड़ी हुई एक वीडियो भी वायरल है। उस वीडियो के मनाजिर क्या हैं ये आपको बताएंगे। वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड में जा रही है। कई लाख ट्वीट्स जो हैं इस हवाले से हुए हैं और इसी सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ की शख्सियत ने इनडायरेक्टली खामोश रहने की हिदायत की है। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट ऑफिशियली पर एक जाली पोल हुआ और उस पोल के मुताबिक इमरान खान से ज़्यादा फेमस जो हैं वो मरियम नवाज हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फेमस लीडर इमरान खान है या फिर मरियम नवाज हैं। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। इमरान खान की रिहाई के मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है। उस फैसले के हवाले से तफसीलात देने से पहले आपको हम जो हैं वो खबर बताएंगे और खबर कुछ यूं है कि पहले 2 नवंबर को वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया और फिर 15 मार्च को इनके घर पर हमला करके मुर्तज़ा भुट्टो तर्ज पर कत्ल की कोशिश हुई। फिर 18 मार्च को इनके घर पर हमला हुआ। पेशी पर सैकड़ों नामालूम अफराद ने हमला करके इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की। साथ ही साथ चौधरी शुजात के नालायक औलाद तमाम तर मुजालिम के बावजूद सबसे बड़े मार्जिन से हार कर जलील हुई। फिर मैंडेट छीन कर MNA MPA बन गए, लेकिन इनकी हवस अब भी ख़त्म नहीं हो रही और अब ज़मीनी इंतखाबात में भी परवेज़ इलाही फैमिली के कागजात जमा नहीं होने दिए और वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा साहब मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। खबर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फेमस लीडर इमरान खान से है। क्या ये वाक़या है, क्या 2 अहम निकात हैं, क्या तफसीलात हैं जो साइफर केस के हवाले से आ रही हैं, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा और जो इस वाक़े से जुड़े हुए 2 आम किरदारों के नाम और तस्वीर हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए इस्मा, GHQ के 2 आला और हाजिर सर्विस जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो खबर नशर की है, इस खबर के 2 नुकात भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं और इस खबर की अंदरूनी कहानी भी अपने नादरीन के सामने रखते हैं, क्योंकि 2 जनरल्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर इंतहाई हसास नोयत की है। और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर एक मरतबा फिर इलेक्शन 2024 में साबित हुए हैं, उनके हवाले से ये खबर बहुत अहमियत की हामिल है। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक बहुत गैर मामूली इजलास हुआ
ایک ایسا ہائی پروفائل اجلاس جو کہ طاقتور حلقوں کے متعلق ہے۔ اس اجلاس کے متعلق کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، اس کا کوئی پریس ریلیز انیشلی جاری نہیں کیا گیا، اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ، یا عام طور پر ذرائع سے جو خبر سامنے آ جاتی ہے تو ذرائع سے بھی اس کے متعلق کوئی خبر سامنے نہیں لائی گئی۔ لیکن آج کے دن میں اس حوالے سے اب ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس کے متعلق اب پہلا انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس اجلاس میں براہ راست عمران خان صاحب کے کیسز اور عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی ایچ کیو سے جڑی ایک شخصیت جو ہے یہ ایک مقام پر پہنچی۔ اس شخصیت کا نام بھی ریویل کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جی ایچ کیو سے جڑی یہ شخصیت ایک مقام پر پہنچی، اس کے بعد انہوں نے ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات کو رضامندی کے ساتھ خفیہ رکھا گیا، یعنی دونوں اطراف سے اس ملاقات کو رازداری میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس اہم ترین ملاقات میں عمران خان صاحب کے متعلق ایک فیصلہ کن پیغام پہنچا دیا گیا۔ عمران خان صاحب جنہیں بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے باوجود پاکستانی عوام نے 90% تک ووٹ دیے اور چمٹے اور ٹریکٹر ٹرالی اور بینگن جیسے مضحکہ خیز نشانات کے باوجود لوگوں نے یہ نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر مورے لگائیں اور شریف خاندان کو سیاسی طور پر نشان عبرت بنا ڈالا، اور جو بھی عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے پوری پی ڈی ایم کو عوام نے مائنس کر دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا جس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور عمران خان صاحب کے کیسز ختم کرنے کے لیے ایک اہم ترین ملاقات ہوئی، اب اس کے متعلق ایک اہم انکشاف ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے۔ تاثر یہ ہے کہ جی ایچ کیو کی اس شخصیت نے یہ ملاقات کی اور یہ پیغام براہ راست پہنچایا گیا پی ٹی آئی کی قیادت کو، جن میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں۔ اب یہ پیغام اس پیغام سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے اور نیا پیغام ہے، تازہ ترین خبر ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ملاقات کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کنونس کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ورنہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جو دوسرا اور نیا پیغام پہنچایا گیا ہے، اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب اگر ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں تو پھر ایک رات کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر جو 203 کے قریب کیسز ہیں، یہ 203 کیسز عمران خان صاحب پر ایک ہی رات کے اندر ختم ہو جائیں گے اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ اب یہ جو پیغام ہے اس کے متعلق پہلے معلومات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ معلومات ایک ویڈیو کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی یہ ویڈیو ہے اور انہوں نے اس ویڈیو میں ان ملاقاتوں کی، ان پیغامات کی پوری تفصیل بتائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ سب سے بڑی توہین تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک رات میں عمران خان صاحب کے 203 کیسز ختم ہو جائیں گے کسی پروسیس کے بغیر۔ آپ اگر یہ کیسز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز جعلی تھے اور یہ تو براہ راست عدالت کی توہین کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کی 2 حاضر سروس شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے ایک بڑے معروف اینکر نے جو ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے جو کہ شریف خاندان کے لیے بڑی بھیانک ثابت ہو سکتی ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ ایڈ اس وقت آئی جب میڈم چیف منسٹر یعنی مریم نواز کو
ایک عالمی میڈیا نے میڈم چیف منسٹر کے بجائے انورٹڈ کامرس میں میڈم تھیف منسٹر قرار دیا۔ اب ان کی ہدایت پر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا PP 166 میں، اور یہاں پر PTI کے امیدوار چودھری خالد گجر جو فارم 45 کے مطابق یہ مارکہ جیت چکے تھے، ان کی رہائش گاہ پر بدترین چھاپا مارا گیا ہے، وہاں پر ان کی خواتین کو ہراساں بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، بڑی دلخراش قسم کی ویڈیو ہے۔ اس کے کچھ مناظر پروڈیوسر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہماری سکرین پر چلائیں، کیونکہ اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے جو شریف خاندان کے ہاتھوں اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس نے نشر نہیں کیا۔ اب یہ ویڈیو جو PTI کے منتخب پنجاب اسمبلی کے رکن حافظ فرت عباس ان کی ہے، 9 دن سے ان کو قید کیا گیا ہے اور ان کو نہ سحری دی جا رہی ہے نہ افطاری دی جا رہی ہے، اور مبینہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز اور ایک بڑی تکلیف دہ اور دلخراش ویڈیو اگین پاکستانی میڈیا نے اسے نشر نہیں کیا، کیونکہ DC آفس گجرات میں جب چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کی گئی تو یہاں پر بڑی تعداد میں جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد GHQ کی 2 بڑی شخصیات یعنی 2 طاقتور ترین جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ خبر پاکستان کے ایک معروف اینکر نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر شیئر کی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک ایسی خبر آ گئی جو کہ نواز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے، اور ایک ایسا فارم 45 اور فارم 47 اس کا آڈٹ ایک ایسی معتبر شخصیت نے کر دیا ہے کہ اب نواز شریف کی یہ نشست جو ہے یہ مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہیں جو کہ فافن کی پہلے سربراہ بھی رہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ NA 130 کا ہم نے پورا آڈٹ کیا ہے، 34 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن پر اچانک ٹرن آؤٹ 90% سے زائد کر دیا گیا۔ آگے جو انہوں نے خبر بتائی ہے یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس ناکام فراڈ اور شرمناک ریاست میں کس قسم کے گھنونے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ جب میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں ناکام اور شرمناک ریاست تو میرے ساتھ کچھ ویور ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کسی جنگلی قبیلے میں بھی جنگلی معاشرے میں بھی اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہوتی جو خبر میں آپ کو آگے چل کر بتانے والا ہوں۔ اب NA 130 جہاں پر 34 صرف پولنگ سٹیشنز کا ٹرن آؤٹ 90% سے زائد کیا گیا، یہاں پر نواز شریف کے فارم 45 اور فارم 47 پر 74,000 ایڈیشنل ووٹ ایڈ کیے گئے، یعنی 74,000 ووٹ بعد میں زبردستی ایڈ کیے گئے۔ لاہور شہر میں اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے، اس کی ری کاؤنٹنگ اور اس کے آڈٹ کو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ فافن کے سارے سابق سربراہ سرور باری صاحب نے، جو کہ انتخابی عمل کی کئی برسوں سے نگرانی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آڈٹ کروا لیا ہے، یہاں پر 74,000 ووٹ، 74,000 نہیں، یہ مت سمجھے گا، 74,000 جعلی ووٹ جو ہیں یہ نواز شریف کو ڈالے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کا آڈٹ کر کے لائیو ٹیلی کاسٹ کریں تو نواز شریف کا یہ بھیانک راز کھل جائے گا کہ کیسے نواز شریف کو یہاں سے زبردستی جتوایا گیا۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور اسی طرح 2 طاقتور جنرلز کے متعلق جو ایک اہم ترین خبر ہے، یہ خبر آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں، کیونکہ جب یہ خبر آئی تو عین اس وقت PP 147 لاہور سے بھی ایک بڑی دلخراش ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ شہباز جو کہ اپنی نشست عملاً ہار گئے تھے، یہاں پر ری کاؤنٹنگ بھی نہیں کرنے دی جا رہی، صرف 5,000 ووٹوں کی مارجن سے وہ یہاں سے دھاندلی زدہ نتائج کے بعد جیتے تھے۔ تو یہاں پر حماد اظہر نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کی تو ان کے نامینیشن پیپر وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دفتر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام سے حماد اظہر نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن یہ اس سیٹ پر حماد اظہر کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ
ایکسیپٹ نہیں کیے گئے اور ان کو یہ پیپر جمع نہیں کرانے دیے گئے. لیکن یہاں پر ایک اور بہت اہم خبر، پی ٹی آئی کے اندر غدار کون ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا پیغام سامنے آیا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کے متعلق بہت سی مگوئیاں کی جا رہی تھیں. اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتاتے ہیں. 2 جنرلز کے متعلق جو اہم ترین خبر ہے یہ بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب پی ٹی آئی نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا. اسلام آباد کے 3 مقامات سے یہ بڑی خبر آئی ہے. ان میں سے ایک مقام ڈی چوک، دوسرا مقام پریڈ گراؤنڈ اور تیسرا جو مقام ہے یہ F9 پارک ہے. اب تحریک انصاف نے 23 مارچ کے لیے ان 3 مقامات پر جلسے کی اجازت مانگ لی ہے، اور اگر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت 23 مارچ کو نہیں دی جاتی تو پھر 30 مارچ کو یہ جلسہ کروایا جائے گا. اور اس پوری سچویشن میں کچھ حلقے شیر افضل مروت کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں جلسوں کی ذمہ داری تو دی ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کسی بھی قسم کی ہلکی پھلکی بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور فوکس صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا جو چھینا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو کیسے واپس لینا ہے. اب اسی پوری صورتحال میں جس خبر کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک معروف اینکر نے 2 طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر اپنے پروگرام میں بریک کی ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں 3 فیصلے کیے گئے. یہ اجلاس تقریباً 155 منٹ تک جاری رہا، اور پھر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے 2 فیصلے یہ کیے کہ ایک تو مینڈیٹ چوری پر پی ٹی آئی اپنی جنگ لڑے گی، مزید جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں یہ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کو ہروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی اس پلان کو ناکام بنائے گی. اور پھر جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ دھاندلی کے حوالے سے اس ہفتے میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت پر حملہ ہے، اور کور کمیٹی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں مکمل طور پر متحد ہے. اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم ترین اور بڑا فیصلہ آیا ہے. ایک ایسا فیصلہ جس نے اس پورے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا ہے. سائفر کیس عملی طور پر ختم ہو کر رہ گیا. اس فیصلے کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب یہ فیصلہ سائفر کیس کے متعلق اس وقت آیا جب بیرسٹر سلمان صفدر نے سائفر کیس کی ایف آئی آر پڑھی تو عدالت کے اندر وہ ہو گیا جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عدالت کے اندر اس قسم کا غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس میں جو ایک نام نہاد ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جب اس کا متن پڑھا گیا تو پھر اس پر جسٹس میاں اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ مجھے تو اس ایف آئی آر کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد یہی جو عدالت ہے اس نے عملی طور پر اس کیس کو مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیا، کیونکہ عدالت کے 3 ریمارکس ایسے آئے جس سے یہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا. کیونکہ سلمان صفدر نے یہ کہا کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو پبلک کر دیا، دوسری جانب عدالت جب یہ کہتی ہے کہ سائفر ہمیں دکھائیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سائفر دکھا دیا تو یہ پبلک ہو جائے گا. اس کے بعد جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھنے والی کوئی بات نہیں ہے، اب ہمیں یہ بتائیں کہ سائفر میں اصل میں لکھا کیا ہے. لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آیا عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جانا چاہیے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کیا تھی.
اس پر وکیل نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ ہمیں بھی یہ معلوم نہیں، کیونکہ اصل ڈاکومنٹ تو ہم نے دیکھا نہیں، یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کا ایک لنک غیر ملکی طاقتوں، فورسز اور ممنوعہ جگہوں سے ہے، اور یہ لنک مسنگ ہے، یعنی یہ ڈاکومنٹ اصل میں عمران خان صاحب کے پاس نہیں آیا، یہ ڈاکومنٹ پہلے کہیں اور چلا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن نے اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا، کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس کو زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی تقریر کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کس بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، یہ تو ایک بڑا عجیب میٹر لگتا ہے۔ اور اس پر چونکہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین بھی عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے کہا، یہ الفاظ بولے کہ سائفر کیس عملی طور پر ختم ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کی عملی طور پر اب رہائی ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر 2 جنرلز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے جو ایک بڑی اور اہم خبر ہے، یہ کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو پروگرام اینکر ہیں انہوں نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر اس خبر کو اپنے پروگرام میں نشر کیا ہے۔ اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک حساس عمارت میں ایک بڑی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی، اور یہ ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی تھی جب پاکستان کی افواج نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی کیا، کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے وارداتوں کی وجہ سے پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی تھیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک طرف حساس عمارت کے اندر ایک بہت اہم نوعیت کا اجلاس بھی ہوا، اور یہ جو اینکر ہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کا نام بھی انہوں نے ریویل کیا کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا، اور اس پیغام رساں کا نام بھی انہوں نے پہلی مرتبہ بتایا کہ یہ پیغام رساں کون تھا۔ یہاں پہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ایچ کیو کی جو قریبی شخصیت سمجھی جاتی ہیں فیصل ووڈا، جو کہ بڑے پراسرار حالات میں اس وقت سینٹ کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ ایکسکلوسیو خبر دی تھی کہ اصل میں ان کے پیچھے ایم کیو ایم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے ذریعے اور پیپلز پارٹی کے ذریعے فیصل ووڈا کو سینٹ میں لایا جائے، ان کی خدمات کا ان کو معاوضہ دیا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جس شخصیت نے یہ میسج پہنچایا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل ووڈا نے پہنچایا، فیصل ووڈا نے یہ میسج نہیں پہنچایا، یہ ایک اور شخصیت ہے۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک میسج پہنچایا گیا، اس میسج کے 2 حصے تھے۔ اس میسج کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی سینٹ کا الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایوان یہ مل کر کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی دھاندلی زدہ نتائج کے باوجود قومی اسمبلی میں 92 نشستیں ہیں، اور اسی طرح سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی ایک توانا پریزنس موجود ہے۔ تو اس لیے پیغام یہ دیا گیا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتا، خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حفیظ شیخ کو ہروا دیا گیا تھا، یوسف رضا گیلانی کو جتوا دیا گیا تھا، سینٹ کے ایوان سے کیمرے بھی برآمد کیے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے۔ تو میسج یہ دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو جو سینٹ کا الیکشن ہوگا یہ بڑا سموتھ ہوگا۔ نمبر 1، پی ٹی آئی کی جو نشستیں بنتی ہیں یہ پی ٹی آئی کو نشستیں ملیں گی۔ نمبر 2، نمبر 3، پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت چلتی رہے گی۔ نمبر 4، عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے مقام پر منتقل کر کے مذاکرات کیے جائیں گے۔ اور نمبر 5 یہ کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ مرحلہ وار ختم کر دیے جائیں گے، اور امپریشن یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت بہت جلد ختم ہو جائے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اس پر عمران خان صاحب نے جواب کیا دیا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے یہ معلوم ہے کہ کچھ چور میرے گھر کے اندر گھسے، کچھ لوگوں نے میرے گھر کے اندر گھس کر ڈاکہ مارا، میں کیسے بھول جاؤں اس چوری کو اور اس ڈاکے کو۔ پہلی شرط مذاکرات کے لیے ہے کہ اس چوری اور ڈاکے میں لوٹا ہوا سامان یعنی
جو مینڈیٹ لوٹا گیا ہے عوامی مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اور خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان بوگس ترین کیسز میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا زیادہ دیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک جی ایچ کیو کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے پاس اہم خبر ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے شائع کیا ہے، جو آپ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی ہیں، یہ کوئکلی ہمارے ویورز کو بتائیں، پھر اس کے متعلق اپنے ناظرین کو اندرونی کہانی سناتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ خبر کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ عمران خان اور جی ایچ کیو کی دو بڑی اہم شخصیات کے حوالے سے ایک بریکنگ خبر آ رہی ہے۔ راجہ صاحب بتائیے گا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے ایک بریکنگ خبر آ رہی ہے جسے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا چینل نے جو ہے وہ آن ایئر کیا ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے 73 سیکنڈ کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ ویڈیو میں کیا مناظر دیکھنے میں مل رہے ہیں، عمران خان سے کون سی دو اہم شخصیات ملاقات کے لیے پہنچی ہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں اسما، ایک طرف تو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات کے معاملے پر اس نیریٹو کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ ہر پارٹی کے اندر چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک معروف کالم نویس نے ایک کالم لکھا ہے ایک انگریزی اخبار میں، اور اس میں انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، وہ پاکستان کا سب سے بڑا سسٹم خود بن چکے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے نہ اکانومی چل سکتی ہے، اور اس کا ادراک کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی اجلاس میں ڈسکشن کی صورت میں ہوا ہے۔ تاثر ان کا یہ تھا کہ اہم حلقوں کے کسی اجلاس میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو مائنس کر کے اس ملک کو اور معیشت کو نہیں چلایا جا سکتا۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔